अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और रमज़ान आपका कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे रोज़े जा रहे हैं और बहुत अच्छे से जा रहे हैं। जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले मैं बता देती हूँ आज का रनडाउन। तो आज के रनडाउन में जो सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है जनाब कि शेर अफजल मरवत और उन्हीं की पार्टी के एक और शख्स न्याजुल्लाह न्याजी जो हैं उनके दरमियान जनाब झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है। किस बात की वजह से हुई है और असल मामला क्या है और किस तरह से पीटीआई के अंदर के लोग जो हैं वो शेर अफजल मरवत से नाको नाक तंग आ चुके हैं, क्या मामला हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका के अंदर शहबाज गिल की पिटाई हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आज मैंने आपको खबर बतानी है जनाब जी कि शानदाना गुलजार नाम की जो खातून है जिसके बारे में अक्सर लोग ये बात करते रहे हैं, मुबैना तौर पे मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं जानती, लेकिन लोग कहते हैं कि ये इमरान खान के साथ बैठकर जो है वो नशा करती रही हैं और इनके वालिद ने एक मर्तबा इनको देख लिया था और उन्होंने शायद इनको आंख भी कर दिया था। और बताने वाले बताते हैं कि शायद इनके वालिद के जनाजे के ऊपर ये खुद नहीं गई थी क्योंकि इनको इमरान खान से मोहब्बत थी। इन्होंने इमरान खान की मोहब्बत के ऊपर अपने वालिद की मोहब्बत को तरजीह नहीं दी, लिहाजा अब इन्होंने पाकिस्तान तोड़ने का ऐलान किया है। क्या खबर है, क्या असल कहानी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और दहशतगर्दों ने फिर से पाकिस्तान पे हमला किया और पांचों के पांचों जहन्नुम वासिल हो गए, लेकिन पीटीआई वाले एज यूजुअल अपने ही पाक अफवाज को ट्रोल कर रहे हैं। क्या मामला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। जनाब सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर यह है कि शेर अफजल मरवत जो हैं उनका आए रोज कोई ना कोई झगड़ा हो रहा है। पिछले दिनों उनके बारे में खुद पीटीआई के जो वॉलंटियर्स थे या आप समझ लें सोशल मीडिया टीम के जो लोग थे उन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई थी। तो अब की बार क्या हुआ है? अब की बार ये हुआ है कि शेर अफजल मरवत की हाथापाई हो गई है जनाब। किसके साथ? उनकी हाथापाई हुई है जी पीटीआई कोर कमेटी के इजलास के अंदर। शेर अफजल मरवत जो है पार्टी कारकुनान के साथ उलझ पड़े, न्याजुल्लाह न्याजी के साथ उनका मामला जो है वो हाथापाई तक पहुंच गया। यहां तक कि शेर अफजल मरवत को ये तक कहना पड़ गया कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें वड़ के दिखाता हूँ, तुम्हारे को बताता हूँ। और फिर जो है वो अंदर काफी देर तक तल्ख कलामी होती रही। बाहर आकर जो है वो शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया कि आज के बाद मैं जलसे जुलूसों से पीछे हटने का ऐलान करता हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा खुद ही सुन लीजिए। लेकिन अगर ये ट्रोलिंग और ये साजिशें जारी रहती है तो मेरे लिए बड़ा आसान है और पाकिस्तानी सुन लो, खान के पास चला जाऊंगा और उनको मैं बता दूंगा कि ये मुझे आपकी काज की जंग नहीं लड़ने दे रहे हैं, तो लिहाजा 2 महीने के लिए उन लोगों को मौका दे दें ताकि वो हमारी जगह संभाल लें। वो डिलीवर कर सकते हैं, वो पंजाब में एहतजाज कर सकते हैं, ज़िमनी इलेक्शन में कैंपेन कर सकते हैं तो कर ले। और अगर आप लोगों को कोई नज़र आ रहा है मुतबादल हो सकता है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं, बड़े छोटे दिल के होते हैं, उनसे हजम ही नहीं होता है, बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कोई दूसरा शख्स क्यों खान के लिए लड़ रहा है। वो खुद कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। आ जाओ ना, जुर्रत पकड़ो, आ जाओ हमारी जगह ले लो। शेर अफजल मरवत का बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर नहीं होंगी क्योंकि आप जानना चाह रहे होंगे कि एग्जैक्टली इनका झगड़ा हुआ किस बात के ऊपर है। मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ है। वो बड़ों के भी में आपने अक्सर जब हम छोटे थे तो एक मुहावरा सुना करते थे ना कि डैश को घी हजम नहीं होता। असल में ये मामला वो चल रहे हैं। ये मामला क्या है कि हड्डी हड्डी का मसला है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि कोर कमेटी का इजलास था, उसमें फिरदौस शमीम नकवी भी आए हुए थे, वहां पर शेर अफजल मरवत भी थे और वहां पर न्याजुल्लाह न्याजी जो है वो भी मौजूद थे। उस दौरान जो है इनके बीच में आपस में झड़प हुई है। लड़ाई जो है वो उस कड़ी का एक हिस्सा था। फिरदौस शमीम जो है उन्होंने शेर अफजल मरवत से कहा कि कोई उस्ताद लगाओ जो इसे पढ़ाए और समझाए। यानी उन्होंने टॉन्ट किया कि शेर अफजल मरवत कहीं पर भी खड़े होकर कोई भी बात कर देता है, इसको पढ़ाओ और लिखाओ। आपको पता है कि उन्होंने ये बात क्यों की? उन्होंने कहा हम 2 महीने लगाकर एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। अभी शाहिद अफरीदी को इन्होंने ट्रोल करने का पूरा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन शेर अफजल मरवत थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने आकर बता दिया कि जनाब ये झूठ बात है और जो शाहिद अफरीदी से आप झूठा बयान मंसूब कर रहे हैं वो शाहिद अफरीदी के अकाउंट से हुआ ही नहीं है। तो एक हक सच की बात की ना, उस पर अप्रिशिएट करने के बजाय वो लोग कह रहे हैं कि इसको समझाओ, हम लोग अपना बयानिया बनाते हैं और ये शख्स जो है हमारा बयानिया जो है वो वार्ड के रख देता है। अच्छा, अब जब फिरदौस शमीम ने ये कहा कि इसको कोई उस्ताद लगा कर दो जो इसे पढ़ाए और लिखाए और ये अपने ही लोगों के ऊपर हमलावर होना शुरू हो जाता है, 2 महीने लगाकर हम बयानिया बनाते हैं और उसके बाद उस बयानिए को ये झटके के अंदर खत्म कर देता है। इसके ऊपर शेर अफजल मरवत जो है वो भड़क गए और उन्होंने कहा
کہ میں اس وقت باہر نکلا، اور یہ جو سارا بیان آپ نے سنا ہے جو میں نے ابھی ویڈیو میں سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت باہر نکلا جب یہ سارے چوہے کی طرح دبک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے تحریک انصاف کو میدان میں لیڈ کیا، مگر کچھ فورن یوٹیوبرز اور پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے جلتے ہیں۔ یہ انہوں نے اشارہ کس کی طرف کیا؟ یہ ان کا اشارہ تھا عادل باجہ کی طرف، موعید پیرزادہ کی طرف، اور اس میں اور بھی کچھ لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام لوگ مل کر میرے خلاف جو ہے وہ مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیاز اللہ نیازی نے شیر افضل مروت کو روکا۔ اب جب ان دونوں کے بیچ میں تلخ کلامی جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی تو شیر افضل مروت نے کہا کہ میں کوئی شعیب شاہین نہیں ہوں، مجھے شعیب شاہین سمجھ کے تنقید مت کرنا، میں تمہیں سیدھا کر کے رکھ دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے کہا کہ تم ذرا مجھے باہر نکل کر دکھاؤ، اور شیر افضل مروت نے جب یہ ساری باتیں کی تو اس کے بعد یہ لوگ ڈر کے کافی دیر تک اندر بیٹھے رہے، اور آخر میں علی محمد نعیم پنجوتھا اور بیرسٹر گوہر نے معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کروانے کی کوشش کی، یعنی کہ اسے وہ کہتے ہیں کہ گل ود گئی ہے مختاریہ۔ اور پی ٹی آئی کے اندر پھوٹ اب اس حد تک پڑ گئی ہے کہ ان کے اپنے رہنما جو ہیں یا اپنے ان کے جو لیڈران ہیں وہ یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کسی کو بھی باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں۔ یہ کہا ہے جی نعیم پنجوتھا نے۔ اس کے علاوہ شہباز گل کے بارے میں بھی خبریں ہیں کہ کل امریکہ میں ان کا جھگڑا ہوا تھا جنید بشیر کے ساتھ، وہاں پر ان کی ہاتھا پائی ہو گئی، اور اب جو ہے وہ شیر افضل مروت کی ہاتھا پائی جو ہے وہ ہو گئی، اور یہ جو پوری تلخ کلامی اور ہاتھا پائی ہو رہی ہے اور یہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ان لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، کیونکہ جو بھی کوئی جاتا ہے وہ اڈیالہ جیل کا چکر لگا کے آتا ہے اور باہر آ کر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم تو اندر گئے تھے، ہمیں خان صاحب نے یہ کچھ کہا۔ ابھی ایک دن پہلے کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان نے بشرا بی بی اور علیمہ آنٹی کا بھی جھگڑا کروا دیا، وہ اس طرح سے کہ علیمہ آنٹی جو ہیں وہ کافی عرصے سے عمران خان کو یہ بات کہہ رہی تھیں کہ علیمہ آنٹی جو ہیں ان کا انفلوئنس پارٹی کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کی جو دوسری بہن ہے ان کا بیٹا جو عمیر نیازی ہے اس کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اب فائنلی یہ بھی اعلان کر دیا ہے، کیونکہ حماد اظہر نے جو استعفیٰ دیا ہے اس میں حماد اظہر نے یہ کہا تھا کہ بہت زیادہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ علیمہ آنٹی کی جو ہے مداخلت بڑھتی جا رہی ہے، عمیر نیازی کی بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ تو خان صاحب نے حماد اظہر کا استعفیٰ لینے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا اپنی بہن علیمہ آنٹی کو کہ آج کے بعد آپ نے ہمارے پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی۔ ایک طرف علیمہ آنٹی جو ہیں وہ الزام لگا رہی ہیں بشرا بی بی کے اوپر کہ یہ جو کچھ کرا رہی ہے یہ جادوگرنی کرا رہی ہے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی بشرا بی بی اور علیمہ آنٹی کے بیچ میں ہاتھا پائی ہو چکی ہے آپس میں۔ آپ کو یاد ہوگا لطیف کھوسا کے ساتھ جو آڈیو لیک ہوئی تھی بشرا بی بی کی، اس میں یہ لوگ کس کی برائی کر رہے تھے؟ علیمہ آنٹی کی برائی کر رہے تھے۔ دوسری طرف خان صاحب نے جو ہے وہ پتہ صاف کر دیا ہے عمیر نیازی کا بھی، اور اب یہ سب کچھ ہونا کہ شیر افضل مروت کی بھی ہاتھا پائی ہو جانا اور شہباز گل کی بھی، یہ سمجھ لیں کہ وہ جو جوتوں میں دال بٹنے والا حساب ہے نا، اب یہ وہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فورسز کے اوپر آج کل بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا بلوچستان سے حملہ ہوا، ایران سے حملہ ہوا، افغانستان سے حملہ ہوا، پاکستان نے سب کو جواب دیا۔ اب جناب یہ جو سرمچار والے لوگ ہیں، یہ جو اس قبیلے کے لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کی فورسز کے اوپر حملہ کیا۔ 5 دہشت گرد تھے جن کو فائنلی جہنم واصل کر دیا گیا، لیکن یہ شفیق احمد ایڈوکیٹ کا آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے جی پرو ہیں جی پی ٹی آئی کے محترم۔ لکھتے ہیں کہ میڈیا اطلاعات کے مطابق بلوچ سرمچار تربت میں نیول بیس کے اوپر پاکستانی فوج کو رمضان کے دوسرے عشرے کا روزہ رکھوانے کے لیے پہنچ گئے ہیں، اور شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی ہی فورسز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ دہشت گرد جو ہے ان کو روزہ رکھوانے آئے ہیں۔ ان کو قائم خانی نے جواب دیا ہے، انہوں نے آگے لکھا 5 جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور جن کو روزہ رکھوانے آئے تھے وہ سحری کا بندوبست کر رہے ہیں۔ تو مطلب شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کو پولیٹیکلی طور پہ ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، تنقید کرو، تعمیری تنقید کرو، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ریاست کے خلاف جو ہے وہ آپ اس طرح کا گند جو ہے وہ بیچنا شروع کر دو۔ اپنی ریاست کو آپ خدا نخواستہ جو ہے وہ ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، ایسے شہید ہو جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے؟ کیا اس کی کوئی فیملی نہیں ہوتی؟ کیا اس کی کوئی قربانیاں نہیں ہوتی؟ آج آپ دیکھیں کہ یہ جو 5 دہشت گرد آئے تھے، جس طرح اندر گھسے اور جس طرح سے ان کو مارا گیا جان سے، ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ اگر ہماری پاک فوج نہ ہو خدا نخواستہ تو سوچئے کہ یہ لوگ اندر گھس کے آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، ہماری فیملیز یہاں پہ جو ہیں وہ کس طرح کے حالات کا سامنا کریں۔ اگر ہمارے پاک افواج جو ہیں وہ جاگتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں، لیکن شرم کی بات ہے نا، وہ نہیں آتی ان کو، تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ شرم کا تو فقدان ہے۔ اور اوپر سے یہ جو شاندانہ گلزار نام کی ایک خاتون ہے جو آئے روز اس کے منہ میں جو بھی آتا ہے بک دیتی ہے، اور اس نے پہلے بھی 9 مئی کے دن لوگوں کو باہر نکالا، اور اس نے لوگوں کو تشدد کے اوپر اکسایا، اور اس نے ریاست توڑنے کی باتیں کی، اور اس نے اس دن بھی کہا کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ میرے منہ میں خاک کے اس طرح کی بات مجھے دہرانی بھی پڑ رہی ہے۔ اور پھر
اس نے اب دوبارہ سے وہی بکواس کی ہے. اس عورت نے پھر سے جو ہے وہ یہ آل فال بکنا شروع کر دیا ہے کہ اگر خان کو کچھ ہو گیا تو پاکستان کی ہم جڑوں کو ہلا کر رکھ دیں گے. اس کی جڑیں کہاں جا کر ملتی ہیں جو آئے روز یہ ریاست کو دھمکیاں دیتی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے اس نے یہ بکواس کی اس عورت نے کہ مریم نواز نے جو ہے وہ ضلع شاہ کا قتل کروایا, اور اس آڈیو کو میں نے اپنے کانوں سے سنا. اس سے پہلے یہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کر چکی ہے, آن ریکارڈ موجود ہے. میں اپنے ولاگ میں آپ کو دکھا چکی ہوں ثبوت کے طور پر, جس میں اس نے کہا کہ خان صاحب کے اوپر 8 حملے ہوئے. یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے خان صاحب فرماتے ہیں کہ میرے لاچے کے بیچ میں سے اوپر نیچے سے جو ہے وہ گولیاں گزر رہی تھی اور میں زندہ بچ کے آ گیا. تو مطلب یہ خاتون کیا کہتی رہی ہے 9 مئی کو, تب بھی سنیے, اور اب کیا کہہ رہی ہے ذرا یہ بھی سنیے. آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان کے اصلی وزیر اعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کر لیا گیا ہے. کون لے کے گیا ہے, کدھر لے کے گیا ہے, کس لیے لے کے گیا ہے, ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے عدالت کے احاطے میں آئے. وہ بایو میٹرک دے رہے تھے. رینجرز نے, ایک پیراملٹری فورس جو جواب دہ نہیں ہے پولیس کو, انہوں نے شیشے توڑے, ان کے گارڈز پہ تشدد کیا. یہ سنا ہے کہ خان صاحب کی زخمی ٹانگ پہ بھی تشدد کیا. آج اگر یہ خان کو اٹھا کر لے کے جائیں گے, کل کو آپ کو, مجھے, آپ کی بیٹیوں کو, آپ کی ماؤں کو, سب کو اٹھا کے لے کے جائیں گے. یہ واحد آدمی ہے جو پاکستان کی بقا کے لیے کھڑا ہے. اس لیے آج نکلو, کیونکہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں. باٹم لائن اس وقت ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جڑوں کو تکلیف پہنچے گی. اگر عمران خان کو کچھ ہوا, پاکستان کی جڑیں ہل جائیں گی. یہ آپ یاد رکھیں, یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس وقت پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اچھا, اسکرین کے اوپر شاید آپ کو چند سیکنڈز کے لیے ایک ویڈیو اپیئر ہوتا ہوا نظر آئے, کیونکہ اس میں تشدد ہو رہا ہے تو ہم آپ کو پراپر تو ویڈیو نہیں دکھا سکتے. یہ ایک بزرگ ہیں اور یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ KPK کے اندر ہو رہا ہے, اور یہ علی امین گنڈا پور کے خلاف اس شخص نے صرف ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم غریبوں کے لیے. علی امین گنڈا پور نے رمضان کے اندر کوئی سستا بازار نہیں لگایا. اللہ تم لوگوں کو پوچھے گا. محض اتنی سی بات کرنے کے اوپر وہاں پر پولیس والوں نے اس آدمی کی, اس بوڑھے آدمی کی درگت بنا دی. اس کو مار مار کے ہلکان کر دیا. اور مزے کی بات دیکھیں کہ الٹا اسی کے خلاف جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ دیکھیں جی اس نے یہ آواز کیوں بلند کی. اور وہ جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں وہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ پاویں کچھ بھی ہو جائے مینڈک ساڑھے کول ہے. وہ مینڈیٹ کی میرے خیال سے بات کر رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں ذرا یہ بھی سن لیجیے. کے لیے میں آئی ہوں اپنی عوام کا, جنہوں نے مجھے اتنا مینڈک دیا. اور جی تو آپ نے سنا, اور مینڈک کی انہوں نے کول ہے تو بندہ کی کرے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کم پانی کا جو مینڈک ہوتا ہے, کنویں کا جو مینڈک ہوتا ہے, اگر آپ اسے کھلے پانی کے اندر چھوڑ دینا تو وہ پانی اتنا اپنے اندر بھر لیتا ہے کہ اسی پانی کے ساتھ وہ پھٹ کے مر جاتا ہے. تو جناب آج کے ولاگ میں اتنا ہی. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ شیر افضل مروت نے جو PTI کو پڑھ کے رکھ دیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور مجھے بتائیے کہ جو ان کے معاملات اب ہاتھا پائیوں تک پہنچ چکے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. شاندانہ گلزار کی ریاست کو دھمکیاں دینا اور ریاست کا اب تک 9 مئی کے ملزمان کے لیے کچھ بھی نہ کرنا, آپ کو کہاں تک معاملات جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مراد سعید کو بھی انہوں نے اجازت دے دی ہے الیکشن لڑنے کی, ادھر سے انہوں نے سنم جاوید کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. تو ان تمام معاملات کے اوپر آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. اور یہ جو مینڈک ان کے پاس آیا ہے اس خودکتے ہوئے مینڈک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور عمران خان کا علیمان آنٹی کے اوپر پابندی لگا دینا, عمیر نیازی کے اوپر پابندی لگا دینا, اور پھر اب ان کی لڑائی جھگڑے اور یہ پھوٹ جو پڑی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور یہ جو سرمچار والے معاملات ہوئے ہیں کہ جس کے اندر 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے لیکن PTI کا اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا کرنا, ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.